नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन में सेगमेंट इल्म व आगाही के साथ हाजिर खिदमत है। हमारा मौजू नुज़ूल कुरान, जिसका उन्वान इस वक्त मौजूद है कुरान और अबलाग। इसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह थीं, इसकी तरबियत क्या थी, ये हमने पिछले सेगमेंट में सुना। आज मैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जो कि रब का पैगाम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मुसन्निफ़ा हैं, न्यूज़ कास्टर रह चुकी हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रहा, PhD की, जिस मकाले पे की रेफरेंस में कई ममालिक में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहिबा से आज मैं ये सवाल करूँगा कि जो जदीद उलूम हैं, इनका कुरान की रूह से अबलाग से क्या ताल्लुक़ है, और ये जदीद उलूम दरअसल किसकी मीरास हैं और ये किसकी विरासत में आते हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहिबा नौजवान नस्ल को, और वो नस्ल भी जो इस नौजवान नस्ल की तरबियत कर रही है, थोड़ा उन्हें भी इस तरफ झिझोड़ें। आपने बस वो मेरी दुखती रग को छेड़ दिया है कि विरसा तो ये हमारा था। जी जी। कुरान में कहा गया था कि तुम्हें मैंने इतनी ताकत और इतनी सलाहियत दी है इंसानों को। यहाँ अब क्या बात हो रही है? इंसानों की बात हो रही है। तुम इन उलूम पर अगर उबूर हासिल कर लोगे, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, सितारों सैयारों का इल्म है, जिसमें तिब का, जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो उलूम है, इंसान की रूह और जिस्म दोनों को तालीम की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है, तो उसमें इल्म तिब, फिर उसमें इल्म तबैयात, पौधों का इल्म, ठीक है, हिसाब किताब, जिसका मुआशियात से सबसे गहरा ताल्लुक़ है इंसान की ज़िंदगी से, इल्म नबातियात, पौधों का इल्म जो है, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, दवाइयों का इल्म, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जदीद मेडिकल साइंस जो आ गई है सिर्फ उसका। हकीम जो होते थे, ठीक है ना, हकीम उमर ख़याम, हकीम लुक़मान, ये कौन लोग थे? आज के बड़े बड़े फिजिशियंस और सर्जन्स को समझ लीजिए उस ज़माने के, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो थे ना, हमसे पहले साहिब किताब और साहिब अंबिया थे, ये बड़े तेज़ लोग थे, इनकी किताबों में आ चुका हुआ था। इनके राहिब, इनके मुफस्सिरीन किताब छुपाते ज़रूर थे अपनी उम्मतों से, लेकिन उनको ये मालूम था कि एक किताब और एक नबी ऐसा आएगा जिसके बाद कुछ नहीं है। उन्हें पता था ये सबसे मॉडर्न बुक है, जो कुछ होगा इसी में होगा। उन्होंने इंतहाई चालाकी से और हमारी लालच और हमारी बेखबरी से और हमारी जहालत से, चूँकि अरबों पर जहालत, यानी मैं कहती हूँ अल्लाह ने बस वो ये सबसे अच्छी किताब और नबी भी उन्हीं जाहिलों में भेजा जो आज के दिन तक जिन्हें कुरान समझ में नहीं आया। ये तवील मौजू है, इस पे जा सकते हैं कि अल्लाह ने उनको किन किन नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने उनको, हम इस पे जब आप दूसरा एक सेगमेंट आपका है कुरान और मईशत, जी जी, उस पर जब आएंगे तो मैं बताऊंगी कि अल्लाह ने कितना नवाजा और हमने कहाँ का नाशुक्री की है। तो अल्लाह ने फिर असलहा बनाने का इल्म, ठीक है ना, जदीद असलहा बनाने का इल्म, ताकि आपका दुश्मन आप पर हावी ना हो सके, मुकाबले के लिए आपके पास हथियार, ये भी टेक्नोलॉजी है ना, आर्म्स टेक्नोलॉजी जो है, उसमें वो बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ी कि अब इंसानों से ज़्यादा तो हथियार बन रहे हैं। यानी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उनको नुकसान पहुंचाने के हथियार ज़्यादा बन रहे हैं। केमिकल मिसाइल्स हैं, बॉम्ब, यानी कि न्यूक्लियर पावर हम बन चुके हैं। तो ये किसने बताया था? इसी कुरान ने बताया था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो जो साहिब किताब थे पहले से और साहिब नबी थे, उन्होंने कहा उठा लो इसको उठा लो, इस पर तहकीक करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और इनको लगा दो कब्रिस्तानों में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इनको इधर लगा दिया और खुद उठा कर ले गए। तो वो आज हमारी हालत है कि हम, जिनकी ये मीरास है, वो एक बल्ब नहीं बना सकते, ठीक है, एक दवाई, एक डिस्प्रिन नहीं बना सकते हम, ठीक है ना। यानी बना सकते हैं, मुराद है कि बन तो रही हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया है? फॉर्मूला तो उनसे लिया हमने, जो कि हमें करना चाहिए था और उनको हमसे ये फॉर्मूला लेना चाहिए था। तो इससे बड़ी बदकिस्मती किसी भी कौम, किसी भी मज़हब के मानने वालों की नहीं हो सकती कि सब कुछ उनका हेरिटेज हो, उनका विरसा हो, और कुछ और लोग उठा कर ले जाएं और उससे हर तरह के फ़ायदे भी उठाएं और मौजिद भी खुद बन जाएं, जबकि मौजिद उसका हमें बनना था। इजादात का इनका मौजिब हमें बनना था, हम नहीं बन सके।
یہ صورتحال ہے تعلیم کی. یہ تعلیم ہے, یہ جو جدید علوم کی آگہی جو ہے یہ تعلیم ہے, اور ابلاغ کے اس کو حاصل کیا جائے وہ ہے جو ہم والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کام تم کر لو. آپ کے والدین نے کہا ہوگا نا کہ بھائی تم طبیعیات پر, تم کیمسٹری پر, تم میتھمیٹکس پر کام کرو, پڑھاؤ. آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور اس سے آپ کو آپ کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے بندوبست اس کے ذریعے کر دیا. تو بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے اس حوالے سے بتایا کہ جدید علوم ہماری وراثت تھے, اور قرآن کے اندر اس کے حوالے سے بہت چیزیں, جیسے وہ جو آیت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوڑا رکھ لینا اپنا اس میں, تو یہ پوری ایک بایو ڈائیورسٹی ہے. جی, اور بایو ڈائیورسٹی اس کو سمجھنے پر ہے کہ وہ جوڑا کیسا ہوگا, کہاں کا ہوگا. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا, پتہ نہیں شاید پوری دنیا کے اس کے اندر انہوں نے جوڑے رکھ لیے ہوں گے. وہاں زوج کا ذکر آ رہا ہے, یعنی وہ جوڑا جو فیملیز, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ گیدڑ ہے, لومڑی ہے, کتا ہے, یہ ساری ایک فیملی ہے. تو ایسا جوڑا, تو بایو ڈائیورسٹی پڑھائی گئی, وہاں بایو ڈائیورسٹی بتائی گئی. تو ڈاکٹر صاحب جدید علوم میں یقیناً اگر ہم بات کریں تو قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے. آب حیات کہاں ہے, یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے. ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, جوڑا. ازدواج مطہرۃ, ہم نے وہ انسانوں کے لیے, ہم نے تمہیں پاک اور طاہر جوڑوں میں پیدا کیا. جی ڈاکٹر صاحب سے میں اب یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بر صغیر اور دیگر ممالک کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں ذرائع ابلاغ کی کیا اہمیت ہے, اور مذہب اور دین کی روح سے اس کے اندر کیا معاملات ہیں. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اگر ڈاکٹر صاحبہ ڈال سکیں تو اس میں ہمارے پاس ٹائم موجود ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے سوال لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی, دیکھیے اسلامی ممالک میں ہم صرف پاکستان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ملائیشیا, ایران, انڈونیشیا, ٹرکی, میں ان 4 ممالک کی مثال آپ کو دوں گی. ایران تو خیر اس کی تو یعنی اولڈسٹ سویلائزیشن جو ہے, سویلائزیشن کیا ہے؟ تہذیب کی تعلیم. تو وہ سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن ہے ایجپشن, پرشین اینڈ رومن. یہی 3 پرانی تہذیبیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اور یہ ملیشیا کو کیا کہیں گے؟ ملیشیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ملیشیا کا ابلاغ, ان کا ٹیلی ویژن کیسا ہے؟ ان کی جو ان کی سٹڈیز ہوئی ہیں ان کے یہاں, ہیومن ریسرچ جو ہے, ہیومن سٹڈیز جو ہوئی ہیں کہ انسان کیا ہے, انسانوں پر ریسرچ ہوئی ہے ان کے یہاں. اور ہم جب میں ڈاکٹریٹ کر رہی تھی اپنا, چونکہ ماس کمیونیکیشن میں ہے ٹیلی ویژن, تو اس کے بعد میں ایک میڈیم آتا ہے, تو میں حیران رہ گئی تھی. ان کی جو سٹڈیز ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں, وہ پوری دنیا میں ریفرنس میں لگے ہوئے ہیں. اور میں بھی وزٹنگ پروفیسر تھی سین یونیورسٹی ملیشیا میں. تو میں جب پہلی مرتبہ وہاں گئی تو میں اب ان کو ان کی ابلاغ کی صورت بتا رہی ہوں. میں جب ایئرپورٹ سے یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دیکھا چھوٹے بینگلوز بنے ہوئے ہیں, جیسے ہمارے, میں سمجھی جیو آر میں جیسے ہمارے بنے ہوتے ہیں. اور اس میں ان کی اپنی بنائی ہوئی گاڑی, موٹر, سب کے گیراج میں کھڑی ہوئی ہے چھوٹی. تو میں سمجھی یہ ان کا کوئی بیوروکریٹس ہوں گے, یہ جیو آر ہوگا ان کا. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کن کے گھر ہیں؟ آپ حیران رہ جائیں گے سن کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسکول ٹیچرز کے گھر ہیں. اور یعنی اسکول ٹیچرز کو زندگی کی وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا کہ وہ غلط راستہ, ٹیوشن سینٹر نہ کھولیں یا دل نہ لگے ان کا پڑھانے میں, وہ انہوں نے ان کی وہ ضرورت پوری کر کے تعلیم کو ترقی دی, ابلاغ کو ترقی دی. دوسرا سنیے, میں نے پھر وہاں پہنچ کر یونیورسٹی میں جو پہلا ہمارا وہ ہائی ٹی وغیرہ تھی, تو اس پر میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر بڑی ٹیچرز کی تو بڑی زبردست سیلریز کہتے ہیں, جی ہاں, کمفرٹس. تو کہنے لگی ہمارے یہاں 2 ہی ہائیسٹ سیلری پیڈ کلاسز ہیں. میں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا جی پولیس اینڈ ٹیچرز. جب پولیس کو اس کی مالی اس کی جو فائنینشل اس کی فیسلٹی ہے اس کو آپ اتنا زیادہ کور کر دیں گے تو نہ اسے رشوت لینے کی ضرورت ہے, نہ اس کو اس کام سے توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے جس پر وہ مامور ہے. یعنی لا اینڈ آرڈر اور کرائم کم کرنے کے لیے پولیس اور روح کی تربیت کے لیے ابلاغ ٹیچرز ان کو.
تو یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑی ابلاغی صورت تھی اسلامی ملک کی. اینڈ سیم وتھ ٹرکی. ہاں ان کے ڈراموں کی کچھ چیزوں پر مجھے اعتراض ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ٹرکی از آلسو ویری ایڈوانس. ماشاء اللہ سے ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح بتایا کہ یہ ترقی معاشرہ تب کرتا ہے جب وہ اپنے معلم کو عزت دیتا ہے. یس. اور یہ عزت تب ملتی ہے جب اس کی تمام ضروریات ریاست برداشت کرتی ہے, اور ریاست تمام چیزوں کو جب تعلیم کو خاص طور پہ عام کر دے اور تعلیم لوگوں تک پہنچے, تو یہ وہی علم ہے جس پر یہ انسان اشرف المخلوقات کی صف میں جاتا ہے. تو ناظرین کرام, ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ ابلاغ یعنی وہ ذریعہ یا وہ میڈیم یا وہ وسیلہ جو وہاں سے چلا ہے اور چل کر اب ہمارے اندر صلاحیت کر رہا ہے, یہ پازیٹیوٹی کی طرف اس وقت جا سکتا ہے جب ہم اور ریاست مل کر اس کا وقار بلند کریں. تو ناظرین کرام, نور سحر ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ علم و آگاہی, جس کا موضوع ہمارا بہت عمدہ اور بہت خوبصورت نزول قرآن, اور نزول قرآن میں ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور ابلاغ کی. اگلے سیگمنٹ میں پھر ملتے ہیں. مجھے فیصل علی بلوچ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے فیڈ بیک سے مطلع کرتے رہیے. بہت شکریہ. نور سحر, اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے مبلغ نے جن کا نام ہے شایان شیخ, محمد شایان شیخ. اب ان کے پاس چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ آج کیا بیان دے رہے ہیں. جی شایان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و آل بیتہ و بارک وسلم. انشاءاللہ عز و جل آج ہم گفتگو کریں گے رزق کے حوالے سے, یعنی جو روزی روٹی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو, جو کچھ اللہ رب العزت نے زمین میں پاکیزہ رکھا ہے اس میں سے کھاؤ. اچھا, یہ رزق ہے کیا؟ تو ابن منصور ایک اسکالر ہیں, وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے رزق وہ شے ہے جس کے اوپر انسانیت کی لائف ڈیپینڈ ہو, جس کے بغیر انسانیت کا رہنا دشوار ہو جائے, اس چیز کو رزق کہتے ہیں. اب یہ ویزیبل بھی ہوتی ہے, انویزیبل بھی ہوتی ہے, لیکن اس گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا چاہیے. یہ ہے رزق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حدیث مبارکہ پر ہم دیکھیں, غور کریں, تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت پر توکل رکھنے کا حکم ہے, اگر تم اس طرح توکل یعنی بھروسہ کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح جاتے ہیں تو بھوکے ہیں, لیکن جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو آسودہ ہو کر آتے ہیں. آپ دیکھیں فیصل بھائی کہ جو جنگل کی چڑیا ہوتی ہے تو وہ جب اپنے گھونسلے سے جاتی ہے صبح, تو نہ تو اس کے پاس کوئی گندم کی کوئی شے ہوتی ہے, کوئی اور دوسری شے ہوتی ہے جس کو وہ جمع کرے, لیکن جب وہ شام میں آتی ہے, لیکن اس کے پاس ہوتی کیا چیز ہے؟ وہ ہے حق الیقین کی دولت. رب تعالیٰ پہ یقین کی دولت جو ہوتی ہے, جب وہ شام کو آتی ہے تو رب تعالیٰ اسے آسودہ کر کے بھیجتا ہے. تو اگر آج انسان بھی یہ چیز اپنے اندر جذبہ بیدار کر لے اور حق الیقین کی بدولت ہم اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں کہ ایک چڑیا کو جب رب تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے جو کہ ایک پرندہ ہے, تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہے, تو رب تعالیٰ پھر ہمیں کیوں محروم رکھے گا؟ اور پھر یہ رزق وہ شے ہے کہ جس کے پیچھے انسان اتنا گریڈی ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے پر توکل سے دور ہو گئے اور ہمارے اندر رزق کی کمی واقع ہو چکی ہے. اور میں اپنی گفتگو کو اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ فکر کرنا بھول جائے گا کہ کہاں سے اس نے رزق کمایا اور کیسے کمایا, اور اب وہ کھا رہے ہیں. نہ حلال کی تمیز ہوگی نہ حرام کی تمیز ہوگی, مگر وہ رزق میں اتنا ملوث ہو چکا ہوگا, اسے مسلسل کھانے میں لگا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات 1450 سال قبل پہلے کی گئی تھی, 1450 سال پہلے کی بات ہے, مگر آج کی صورتحال دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بات آج کی ہے. تو یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے 1450 سال قبل پہلے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سچویشن یہ ہو گئی ہے, تمام لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ رب تعالیٰ رازق ہے. معاذ اللہ, ہم نے رب تعالیٰ کے اوپر یقین ہی ہٹا دیا ہے کہ وہ رزق دینے والا ہے, وہ کس طرح اسباب مہیا فرماتا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے, رازق کا خیال ہی نہیں. رزق میں اتنا ملوث ہو چکے ہیں کہ نمازوں کی پابندی چھوڑ دی, قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی, جن چیزوں سے رزق میں برکت آتی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں نا, رب تعالیٰ رزق دیتا ہے, اگر اس پہ یقین ہو جائے. ہمارے اسلاف نے کس طرح تعلیم دی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب ان سے کہتے ہیں کہ بایزید, نماز کے بعد امام صاحب ان سے کہتے ہیں بایزید یہ بتاؤ آپ کماتے کہاں سے ہیں؟
حضرت بایزید نے کہا ذرا رکیے، جو نماز میں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے اسے میں دہرا لوں پھر جواب دیتا ہوں، کیونکہ جس شخص کو یہی نہ پتا ہو کہ جس شخص کو یہی نہ پتا ہو کہ رازق کون ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسی ہے۔ اچھا ادھر علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت بایزید بستامی کا تقویٰ تھا، لیکن یوجولی لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ لیکن آج جو میں پیغام آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں رزق کی اتنی کمی، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کے پاس جابز نہیں ہے۔ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کراچی، میں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے فیصل بھائی۔ آخر کیا وجہ؟ ایک کانسپریسی کے تحت جاب دی نہیں جا رہی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر اسٹیٹ کرائمز بڑھتی ہیں، دوسری معاشرے میں خرافات بڑھتی ہیں، لغویات بڑھتی ہیں، اور پھر معاشرہ پر امن قائم ہونے کے بجائے معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کو اور ہماری حکومت کو اور ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس سب کا سد باب مل کر کریں اور اس کا مؤثر کردار ادا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل یقین رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق الیقین کی دولت عطا فرمائے اور رزق کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک پیغام دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس کا بیسٹ فارمولا میں آپ کے توسط سے یہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں تو ہم نماز شاید اس وقت مکمل نہیں کرتے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور رزق حاصل کریں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ ننھے مبلغ ہمارے محمد شایان شیخ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جس میں وہ رزق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور موجودہ کراچی کے حالات میں جو نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں ان کی بھی انہوں نے نشاندہی کی۔ بیسک بات اصل جو اس میں جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ جو کام انہیں ملے اس کو اپنائیں، یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا اور میں یہ کروں گا۔ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر کام کو آپ اپنی اہلیت سے بڑا بناتے ہیں، تو ہمیشہ ہر کام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی میں نعت خواں عبدالباسط صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فرمائش۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ میرا ہے یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے۔ میرا ہے یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر ہوگا، پولیس رات ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار۔ سماعت فرمائیے گا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے، اور نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے
آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. سنیے گا مرنا سپنے ہیں. کہتے ہیں یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے. یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے. کیا التجا ہے؟ کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. ناظرین کرام، ایک نعت کا سما بن چکا ہے اور ایک اس خوبصورت محفل میں ہبہ محمود سے کہوں گا کہ وہ ایک ہدیہ نعت پیش کریں. میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ مل کر اس کلام کو آپ سب بھی پڑھیں. شاہ مدینہ 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 طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جلوے ہیں سارے تیرے دم سے جلوے ہیں سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آقا آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تیرے
दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना 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 ये बात किस कदर हंसी हो, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन। दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन पे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बद अमल है बद नसब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ल, अरे ओ दुश्मने अज़ल, तू मर जरा लहर में चल, ओ पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मौला हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अताब से मुझे निजात मिल गई, वाद से अताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, क्या गया सवाल जब किया गया है कौन तेरा मेजबान। मैंने कह दिया हुसैन है, हाँ हुसैन है, मैंने कह दिया हुसैन है। जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंचतर की अंजुमन का पांचवा चराग है। अंजुमन की पंचतर की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, हो इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा
ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. اذان فجر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. بیٹھے رہیے گا، انتظار کیجیے گا.